अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ जो ट्वीट किया उसमें इमरान खान साहब की आइसोलेशन से मुतालिक जो उन्होंने बातें सामने रखी वो आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इस वक्त हमें मुल्क में नज़र आ रहा है कि जो सैलरीड क्लास है, तनख्वाहदार तबका है, उसी पर मज़ीद बोझ डाले चले जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और अभी 50,000 भी अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर भी हमें चार्जेस पड़ेंगे। तो ये किस किस्म की ये जो टैक्स कंप्लाइंस है इसको इंश्योर करवाना, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ गरीब ही खमियाजा उठा रहे हैं, उस पर थोड़ी बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और जो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों का मामला है, उन्होंने कितनी तनख्वाह वसूल की हैं और कितने अमाउंट है ये, जो हमें 2 रोज़ कबल तक तो बताया जा रहा था कि वज़ीर आज़म पे छोड़ दिया ये मामला। सो ये इस पर गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ ही आपको हम आखिर में बताएंगे कि जनरल बाजवा के टेन्योर में जनरल बाजवा साहब की जो खुराक थी वो थी क्या, क्या खाया करते थे वो बड़े शौक़ से, इस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, तमाम तर ऑर्डर जो हैं वो मरीम नवाज़ के चल रहे हैं। और इस हवाले से वो कहती हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो उन्होंने ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को तनहा जो है वो रखा गया है, तनहा कर दिया गया है। और ये जो आइसोलेशन है जिसमें वो कह रही हैं इजाफा नज़र आ रही है, यानी कि बढ़ती हुई तन्हाई जो है उसका निशाना उनको बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब को पिछले 8 माह से इमरान खान साहब इसका शिकार बने हुए हैं। और एक वो कहती हैं कि पिछले 6 माह से उनको बच्चों से एक तो उनकी बात नहीं करवाई गई है, जबकि जो जेल रूल्स हैं वो जेल रूल्स कहते हैं कि हफ्तेवार एटलीस्ट कॉल्स पर बात जो है वो करवाई जाए। दूसरा ये कि जो ये क्या बताता है इजाज़त ना देना, वो ये एक गैर इंसानी, जो बोथ इनह्यूमेन एंड अनलॉफुल की वो जिक्र कर रही हैं कि ये डिनाइल ऑफ जो उनके बेसिक राइट्स हैं इमरान खान साहब के बतौर एक कैदी, ये इनह्यूमेन है यानी कि गैर इंसानी है, और अनलॉफुल है यानी कि गैर कानूनी है। इसके साथ साथ ही इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअली वो कहती हैं कि उनको कट ऑफ कर दिया गया है। हम किताबें देते हैं, जेल अथॉरिटीज़ उनको किताबें जो है वो नहीं प्रोवाइड करी हैं। फिर वो कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनसे उनके छीने गए हैं, पार्टी क़यादत से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वो सबके सामने है। और ये पाकिस्तान की एक सबसे जो इस वक्त मकबूल तरीन पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हेड है और उनके साथ ये हो रहा है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनको प्रॉपर जो एक्सेस है उनकी लीगल टीम से भी वो भी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर मैं ज़रूर बात भी करना चाहूँगी। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उनसे उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा। हर ट्यूसडे हम देखते हैं एक लिस्ट सामने आती है, उस लिस्ट के मुताबिक जो 6 लोग उनसे मुलाकात, जो कि ऑब्वियसली एक कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये पूरा इस मीटिंग को पूरा रेगुलेट किया गया है, इस पूरे प्रोसेस को, लेकिन उसकी कंप्लायंस हमें कोर्ट ऑर्डर की नहीं नज़र आती। अब 6 बंदों के की लिस्ट में से एक आध ही मिल पाते हैं, और जो लिस्ट पे नहीं होते वो भी अक्सर मिल रहे होते हैं। सो इस ट्यूसडे का उन्होंने हवाला दिया अलीमा खान साहिबा ने। वो कहती हैं कि 1 जुलाई को इमरान खान साहब के जो वकील हैं ज़हीर अब्बास साहब, उनको सिर्फ 95 सेकेंड्स यानी कि 95 सेकेंड्स, 1.5 मिनट तकरीबन आप समझ लीजिए, अब 1.5 मिनट का उनको जो है सिर्फ वक्त दिया गया कि वो जाके इमरान खान साहब से मिले। अब मुझे आप ज़रा ये बताएं कि 1.5 मिनट में, जो कि एक हम पूरे एक जस्टिस सिस्टम का एक मजाक बना के हमने रख दिया है, एक कैदी जिससे उसके वकील को मुलाकात के लिए सिर्फ 1.5 मिनट दिए जा रहे हैं। 1.5 मिनट में आप ज़रा मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि 1.5 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हैं। 1.5 मिनट में वो एक जो एड्स भी, हम इश्तहार भी देखते हैं, मैगी नूडल्स भी 2 मिनट तकरीबन लगाते हैं तैयार होने में। सो ये 1.5 मिनट की जो बात की गई है कि वो इमरान खान साहब को 1.5 मिनट जो है उनके वकील को मिला इमरान खान साहब से मुलाकात का, और ये स्टॉप वॉच जो रख के ये पूरी जेल मीटिंग करवाई जा रही थी, बड़ा एहसान था जेल अथॉरिटीज़ का। मैं ये भी सोचती हूँ कि इमरान खान साहब के वकील ने उनसे क्या बोला होगा 1.5 मिनट के अंदर। बाय द टाइम उन्होंने कहा होगा, देखा होगा उनको और कहा होगा अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, आपके क्या हाल हैं। मेरा ख्याल से आधा कोई मिनट जो है वो उसमें निकल गया होगा। इसके साथ साथ ही फिर वो आगे से अगर कुछ दरियाफ़्त करना चाहें कि जी आपके लीगल केसेस के हवाले से क्या डायरेक्शन आप देना चाहते हैं, वो बाय द टाइम उस वक्त दरवाजे खटखटा रहे होंगे या पीट रहे होंगे, या फिर फ़ौरन आ गए होंगे कि जी आपका वक्त ख़त्म हो गया, टाइम्स अप। सो इमरान खान साहब, और बाय द टाइम इमरान खान साहब, मेरे ख्याल से अगर ये बहुत भी जल्दी कोई उनके वकील ने फुर्ती में ये सारी ग्रीटिंग्स के बाद जो है इमरान खान साहब से उनके हाल दरियाफ़्त करने के बाद अगर कुछ सेकंड्स बच भी गए हो, तो इमरान खान साहब बाय द टाइम वो रिस्पॉन्ड करना शुरू हुए होंगे, तब आके किसी ने कह दिया होगा कि जी टाइम्स अप, आपका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। सो इस किस्म के जो हालात हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि एक तरफ हम बड़ी मिसालें देते हैं
ہم یہاں تک کہ جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے دوران بھی ایون ایران پر جس طرح سے حملہ ہوا، پاکستانی اتھارٹیز نے، ہمارے یہاں پہ اہلکاروں نے، ہماری حکومت نے کیا کہا، یو این چارٹر کا بار بار حوالہ دیا گیا. اس یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کا بار بار ہم حوالہ سن رہے ہیں پچھلے 2-3 ماہ سے تواتر کے ساتھ. وہ آرٹیکل 51 آف دا یو این چارٹر جو کہ کہتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس گرانٹ کرتا ہے وہ آرٹیکل 51، یعنی کہ آپ کے پاس ایک رسپونڈ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. وہی یو این چارٹر بہت اور بھی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے مطلب آپ کو کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ پھر اپنے مطابق جو ہے وہ ایک سلیکٹیو آپ کو ایک اپروچ چاہیے، سلیکٹیو اپلیکیشن آف آرٹیکل 51 آف دا یو این چارٹر. یو این چارٹر جو ہے میں یہاں پہ یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ریزنیبل جو میٹنگ ٹائمنگز ہوتی ہیں اس سے متعلق بھی یو این چارٹر اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی آؤٹ لائنڈ ہیں یو این کے نیلسن منڈیلا رولز فار پرزنر ٹریٹمنٹ میں. سو اگر تو ہماری حکومت چاہے ان کو یہ بھی باقاعدگی اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ زور دینا چاہیے اس بات پر کہ یو این چارٹر جو ہے وہ بہت کچھ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے بتاتے ہیں. اور جب ملک احمد خان صاحب جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ آئین کی پاسداری نہیں کرتے انہیں ایوان کا ممبر ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، تو ملک احمد خان صاحب نے میرے خیال سے ان ادر ورڈز کیونکہ ان کا جو عہدہ ہے اسپیکر کے حیثیت سے وہ تو ایک نیوٹرل ہی ہیں، سو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آلدو وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں وہ بہت جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے منصوبوں کو، اور انہوں نے پھر اپنے کہا کہ جی میرا رول کیونکہ نیوٹرل ان کو احساس ہوا. انہوں نے کہا بڑے ہزاروں پروجیکٹس ایسے ہیں جن میں سے چند پہ جو ہے اگر وہ نام کے ساتھ یا تصویر کے ساتھ یا جو نام آپ کو پتہ ہے پنجاب بھر میں جو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں صوبوں کو جو نام دیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا، تو اس قسم کے حالات میں انہوں نے ایک دم سے پھر ریئلائز کیا، انہوں نے کہا نہیں میں اسپیکر کے طور پہ جو ہے میرا ایک رول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نیوٹرل رہوں. سو ملک احمد خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ان کرسیوں پہ یا ممبر ہونے کا ایوان کا کوئی حق نہیں ہے جو آئین کی پاسداری نہ کرے، ان کا نشانہ میرے خیال سے دونوں ہی ہیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی. علیمہ خان صاحبہ جو ہے انہوں نے پھر یہ بھی مینشن کیا کہ فیملی کو بھی نہیں جو ہے ان کے ایکسیس بلاک کر دی گئی ہے، صرف 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، علیمہ خان صاحبہ کو نہیں دی جاتی، اور جو ملاقات پہلے 30 منٹ کی ہوتی تھی فیملی کے ساتھ وہ اب 15 منٹ کی ہو گئی ہے. سو لہٰذا یہ بھی اگین سفر کروایا جا رہا ہے، انکنوینئنس ہی کریٹ کی جا رہی ہے. فار دا پاسٹ 10 months وہ کہتی ہیں پچھلے 10 ماہ میں جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب، انہیں ایگزامن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اگین اسینشل جو میڈیکل کیئر ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے، اور ان کی اس سے ظاہر ہے ان کی صحت کو جو خطرات لاحق ہے وہ اس کے لیے چیلنج بنایا جا رہا ہے اتھارٹیز کی طرف سے. علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح سے کہا کہ کرنل نہیں لیکن اڈیالہ کے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول کون کر رہا ہے، مریم نواز صاحبہ. ظاہر ہے اڈیالہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر فال کرتا ہے، اور اڈیالہ کے جو معاملات ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کس حد تک وہ کنٹرول کر رہی ہیں، کیونکہ یہی پی ٹی آئی ہے جو تواتر کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ یہ کرنل چلا رہے ہیں، اور کرنل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، لائٹس لگائی ہوئی ہیں، کیمراز لگائے ہوئے ہیں، سب کچھ ان کو میٹنگز میں جو ہے وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے یہ پورے معاملات مریم نواز کے آرڈر پہ ہو رہا ہے، not the colonel controlling Adiala. Extreme isolation is being enforced on the instructions of Maryam Nawaz. The jail lies in Punjab. وہ کہتی ہیں where a 17-seat PMLN government is so fearful that it has blocked all access to عمران خان. اچھا وہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی انفارمیشن وہاں سے باہر آنا اڈیالہ جیل سے یا اڈیالہ جیل کے اندر جانا اس سے زیادہ خطرہ ہے ان کو، اس لیے لہٰذا یہ مریم نواز کنٹرول کریے. جنید اکبر صاحب نے لیکن یہ کہا کہ عمران خان سے بات کیے بغیر ایک تو ملک آگے جا ہی نہیں سکتا، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کی کوشش کی لیکن ان کی بھی نہیں مانی گئی. اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ہی کہتی ہے کہ جی اس کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ خود ایک قیدی ہیں، معاملہ کوئی اور چلا رہا ہے، معاملہ کرنل کر کے یہ لوگ جو بار بار بتاتے آئے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا نہیں مریم نواز ہے، جنید اکبر صاحب کہتے ہیں نہیں مریم نواز نہیں ہے، اس کی خود نہیں مانی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جنید اکبر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کو ان کے بغیر حکومت بنانے کی بھی ہمیں آفر کی گئی اور کی جا رہی ہے، یعنی کہ آفر کر رہے ہیں. دیٹ آلسو ریفلیکٹس کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں بیک چینل رابطوں میں ہے، اور اگر تو بیک چینل رابطوں میں ہے تو پھر یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟
اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آفر کی گئی کہ مائنس عمران خان یعنی کہ آپ حکومت بنا لیں، اور ہمیں ابھی بھی آفر کی جا رہی ہے، بلف کر سکتے ہیں، یا پھر جنید اکبر صاحب کی اگر بات میں وزن ہے اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ چاہتے تو ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور کچھ نہ کچھ آفرز تو ہو رہی ہیں جس کی باز گشت ہوتی ہے ٹائم اینڈ اگین، لیکن یہ پھر میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بڑی نااہلی ہے جو کہ اپنے لیے کوئی رستہ چوک آؤٹ اس میں سے نہیں کر پا رہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راہ ہموار کہ کوئی ڈیل کر کے نہیں، لیکن عمران خان جہاں پر کہتے ہیں پوزیشن اسٹرینتھ کے ساتھ میں ڈائریکٹلی بات کروں گا، مجھے کوئی گو بٹوینز نہیں چاہیے، بیچ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں چاہیے جو رول پلے کرتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ہمیشہ سبوٹاج ہی پورا پروسیس ہوتا ہوئے دکھائی دیا ہے، پبلک ہو جاتی ہیں چیزیں. سو اب جنید اکبر صاحب جب اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ابھی بھی بات کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی بھی آفر کی جا رہی ہے، سو دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ از اسٹل ایز انکمپٹنٹ، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک اسپیس اپنے لیے نہیں کریٹ کر پا رہے اور مشکلات مزید ان کی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. عامر ڈوگر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ ہیں، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں کچھ لوگوں کی عمران خان سے زبردستی ملاقات کرائی جاتی ہیں، ان سے ملنے بیرون ملک سے وفد آیا، وفد میں 2 لوگ ایسے تھے جس سے عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا اور وہ پھر میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے. سو یہ معاملات ہیں جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں. اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی جیل کس طرح کی وہ جیل برداشت کرے، اس سے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر جیل کاٹنے کے 10 نمبر ہوں تو میں عمران خان کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا، یعنی کہ عمران خان کے شدید جو مخالفین بھی یہ بات جو ہے ایڈمٹ کرنے پر مجبور ہیں کہ عمران خان جس طرح کی جیل، جن کنڈیشنز میں جیل برداشت کر رہے ہیں، ویسی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. حکومت پاکستان نے اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے. سیلری کلاس جو کہ آلریڈی ایک برڈن فیل کرتی ہے اس وقت ملک میں، جو تمام انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں بھی جس قسم کی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بتا کے وہ سیلری کلاس پہ ہے، تنخواہ دار طبقے پہ ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اپنے جائز پیسے نکالنے پر بھی ٹیکس دے گا، اور عوام جو پہلی مہنگائی کا شکار ہے، بے روزگاری کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، جو غربت کی سطح ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنے 45% لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. ان کے لیے بہرحال ہمیں جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ جی ٹیکس کمپلائنس جو ہے اس کو انکریج کرنا ہے، اس کے لیے آپ اب اپنا پیسہ بھی اگر نکالیں گے 50,000 کی اماؤنٹ ہوگی، وہ فائلرز بھی اس پہ ٹیکس دے رہا ہوگا اور نان فائلرز کے لیے بھی اس پہ ٹیکس، ظاہر ہے ان کو ہی اصل ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. لیکن آپ نے یہاں پر ملک میں جس قسم کا نظام ہے، جہاں پر جو امیر ہے، جو اشرافیہ ہے، اس کے لیے آپ نے ایز کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے لیے آسانیاں آپ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور غریب کے لیے آپ مشکلات پہ مشکلات بڑھائے جا رہے ہیں. آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی اصل خوراک، اب میرے تھمبنیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اس بات کا ذکر میں کیوں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ حالیہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بہت پبلک انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ پاک فوج کی ایک کیپٹن ہیں ایمان دورانی صاحبہ، جن کی ایک وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن تھا، اور اس انٹریکشن کی ایک چھوٹی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، اور بات وہ بڑی اچھی کر رہی ہیں، اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. اب انہوں نے اس بات میں کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی اسٹاف کالج میں ہمیں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں تمام وارڈز کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں کیا ذکر ہے، اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. اس میں وہ کہتی ہے، میں نہیں کہتی کہ ہر چیز پاک فوج جو ہے وہ صحیح کرتی ہے، لیکن جو بھی کرتی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی عوام بھی، ہم نے پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے دوران بھی دیکھا کہ پاکستان کی عوام کا کتنا اعتماد ہے ہماری افواج پاکستان پہ، اور جس طرح سے پاکستان کی عوام جو ہے پیچھے کھڑی تھی اپنی افواج پاکستان کے، وہ ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے دشمن جو عناصر ہیں ان کو پریشان کرتی ہیں، اور پھر وہ آ کے کوئی نہ کوئی جواز بنا کے جو ہے وہ پھر وہ نشانہ بنانے لگتا ہے، وہ کمزور کرنے کے لیے جو ملک ہے ہمارا اس میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بہت چیزیں کر رہا ہوتا ہے. جنرل باجوہ کا جب میں ذکر کرتی ہوں کہ جنرل باجوہ کی جو اصل خوراک تھی وہ ہمارے سامنے ہے. جو جنرل باجوہ کا جو ٹینیور تھا اس میں جنرل باجوہ 2 پرائم منسٹر کھا گئے تھے، جنرل باجوہ 1 کی حکومت کھا گئے تھے، 2 پرائم منسٹر. 2017 میں نواز شریف صاحب کو جوڈیشل وقوع ہی تھا، نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا، پھر عمران خان صاحب نے جنہوں نے ان کو ایکسٹینشن دی، عمران خان صاحب کو وہ کھا گئے، عمران خان کی گورنمنٹ کو کھا گئے. ایک فائنانس منسٹر جو حفیظ شیخ تھا وہ بھی کھا گئے. سو حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا کہ جی انلیس کہ وہ کسی ہاؤس کے ممبر ہوتے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے اگر کنٹینیو کروانا ہوتا ہے
تو اس ملک میں بہت کچھ ایسے ماحول کنڈیوسو بنا لیا جاتا ہے اپنے لیے. بہرحال فائنانس منسٹر، پھر آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا چیئرمین آپ کھا گئے. شبر زیدی صاحب نے حالیہ دنوں میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان کو آ کے بولا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے کرپٹ آفیسرز ہیں. تو عمران خان نے کہا اچھا فارغ کر دو ان کو. تو کہتے ہیں کہ میں فارغ کیا کرتا، باجوہ صاحب نے مجھے فارغ کر دیا. سو باجوہ صاحب کی خوراک تو بڑی کوئی تگڑی خوراک تھی، اور باجوہ صاحب بڑے صحافیوں کے ساتھ بھی مل کے بہت کچھ انکشافات کرتے تھے. وہ میرا سوال یہاں پر کیا ہے، میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جس سٹاف کالج کی اس کتاب کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی جو پڑھائی جاتی ہے، کیا باجوہ صاحب نے وہ کتاب نہیں پڑھی، یا انہوں نے کتاب الٹی پڑھی، یا پھر ان کو اس کتاب کا کون سا والا ورژن کو پڑھایا گیا؟ کیونکہ جو ہم نے دیکھا ان کے ایکشنز کے تھرو، وہ سیلف انٹرسٹ ہمیں نظر آیا پبلک انٹرسٹ کے اوپر. ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو بہت دور کی بات، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اسی عوام کی نظر آئی. وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کیا، آپ نے سفر کروایا تھرو شام FIRs، فیک مقدمات بنائے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ملک میں ایک اتنا ایگزاسٹو ماحول بنا دیا. سو یہ کہاں کی آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی اس میں، اور کون سا پبلک انٹرسٹ کی بات کی گئی ہے اس کتاب میں جو باجوہ صاحب نے بہرحال معذرت کے ساتھ لیکن نہیں پڑھا؟ اور جس قسم کے ہمیں ایکشنز نظر آئے، جو ہمیں انجینئرنگ پوری نظر آئی، ہم نے 2017 میں چاہے نواز شریف صاحب کا پیک اپ کرنا ہو، وہ جس قسم کے حالات، اور ایسے تو ایک دم سے وہ ڈسمسلز نہیں نظر آتی ہمیں پرائم منسٹرز کی. اس کے لیے باقاعدہ پورا ماحول بنایا جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہی، پولیٹیکل لیڈرز ہی ایز ٹول استعمال کیے جاتے ہیں. 2017 میں اس وقت بینیفیشریز PTI تھی، عمران خان صاحب تھے. 2022 میں عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ ٹاپل کرنی تھی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی، اور ایسے نمبرز اور نمبر گیم پوری نہیں جو ہو جاتی ہمارے ملک میں وداؤٹ اینی انجینئرنگ. ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کے، اور اگر یہ سیاستدان اتنے اہل ہوتے ہیں کہ یہ نمبر گیم پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ خود موو کرنے کی اتنی صلاحیت رکھتے، تو ہمارا ملک جو ہے آج ڈیولپ نیشن، ترقی یافتہ ممالک میں کی لسٹ میں ہمارا نام ہوتا، ہمارا ملک ہوتا. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ اکانومی ہماری بڑی زبردست پروگریس کر چکی ہوتی. تو اتنی اہلیت اگر ہمارے سیاستدانوں میں ہوتی تو یہاں ہمارا ملک جو ہے وہ ان حالات میں نہیں ہوتا جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں. سو باجوہ صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ، انہوں نے میرے خیال سے پھر یہ کتاب جو ہے، یا انہوں نے بنک ماری ہیں وہ کلاسز، انہوں نے وہ کلاسز نہیں اٹینڈ کی، انہوں نے وہ کلاسز میں یا تو وہ سو رہے تھے کیونکہ، یا پھر انہوں نے کتاب الٹی پڑھی ہے، یا پھر ان تک جو ورژن آیا ہے اس کتاب کا وہ بہت ہی میرے خیال سے ایک امینڈڈ ورژن آیا ہے جس میں پبلک انٹرسٹ اور اکاؤنٹیبلٹی کا میرا نہیں خیال ہے کہ کہیں ذکر ہوگا. باجوہ صاحب کی البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنی جو الوداعی تقریر تھی، ان کی خطاب تھا 2022 کے نومبر میں، تو اس میں انہوں نے ذکر ضرور کیا تھا کہ 2021 کے فروری سے فوج نے کتھارسس کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور فوج جو ہے اب وہ انٹروین نہیں کرتی، اور سیاست میں جو ہے وہ اب ایک رول جو ہے وہ نہیں پلے کرے گی. یعنی کہ 2021 تک جو ہے وہ رول پلے کیا گیا انکانسٹیٹیوشنلی. اور دوسری بات یہ کہ ایک ریزولو کا اعادہ کیا تھا کہ جی اب فوج اے پولیٹیکل رہے گی. یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ وہ کتاب ضرور بڑی زبردست قسم کی وہ کتاب ہوگی جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور جس کا آغاز ہم نے دیکھا جنرل فیض کے کیس میں، تو ہم بالکل سپورٹ اس بات کو کرتے ہیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. انسٹیٹیوشن نے خود سے شروع کیا اور بہت خوش آئین ہے. جنرل فیض کے ٹائم سے جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے، پراپر منظر آپ کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اپنے آفیسرز کو جو کہ اس قسم کے رول میں یا اپنے رول سے تجاوز کر کے انکانسٹیٹیوشنلی اقدامات کرتے آئے. تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کاش اس کتاب میں کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز کی اوور سٹیپنگ کے جو کانسیکوینسز ہیں اس پر بھی ضرور بات ہو. کانسٹیٹیوشن اور اوتھ کی جو وائلیشن ہے اس کا بھی ضرور جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا ذکر ضرور ہو اس کتاب میں، اور اس کی سنگینی کا اندازہ جو ہے وہ افسر کو اور جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اسٹاف کالج کے اس سٹیج پہ جو ہے وہ بتایا جانا چاہیے. بہت ضروری ہے یہ چیز. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.